वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुशामदीद। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट के बारे में जो हाल ही में शाया की गई है, नशर की गई है, और उसमें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का जायज़ा लिया गया है। बहुत से पहलू हैं इस रिपोर्ट के, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करना चाहेंगे एक ऐसे बिल पर जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ही लैंडमार्क बिल साबित हो सकता है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। पंजाब असम्बली ने ये बिल पास किया है और इस बिल को अब भेजा जाएगा गवर्नर पंजाब को, जो कि इस पर दस्तखत करके इसको कानून की शक्ल दे देंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शुरका होंगे इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए, उसमें हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी कमर अब्बास जाफ़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मारूफ समाजी कारकुन हिना जिलानी साहिबा टेलीफोन के ज़रिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बिल और इस असम्बली की तर्जुमानी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतहाई अहम रुकन और बड़ी वोकल हैं ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात करने के लिए, उज़्मा बुखारी साहिबा। आप स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। उज़्मा बुखारी साहिबा, आगाज़ भी आप ही से करना चाहता हूँ इस गुफ्तगू का। हुकूमत पंजाब ने ये बिल, एक तो खुशखबरी और एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि ये यूनानिमसली पास किया गया है पंजाब असम्बली से इस बिल को, और जो ख़वातीन पंजाब असम्बली में पाकिस्तानी ख़वातीन की तर्जुमानी करती हैं उनको भी खराजे तहसीन पेश किया जाना चाहिए है कि उन्होंने ये इंतहाई अहम बिल पास किया है। लेकिन उसके साथ साथ उज़्मा बुखारी साहिबा, ये बिल तो लेजिस्लेटर्स ने पास कर दिया है, लेकिन आम तौर पर, और जब ये बिल पास होने की खबरें आ रही थीं उसी वक्त एक और फुटेज भी दिखाई जा रही थी कि एक खातून जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, उनको अदालत के अहाते के बाहर उनके रिश्तेदार पीट रहे थे। कानून तो बन जाएगा, लेकिन इसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम इशू के ऊपर जो है वो मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि कवानीन जो हैं वो यकीनन सोसाइटीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, और उसमें यकीनन जो सोसाइटी की विल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस इज़ माई 13th ईयर इन पंजाब असम्बली नाउ, और मुझे याद है कि 2002 से हम स्ट्रगल कर रहे थे विद द बिल, और हमें ये बावर कराने में और ये कन्विंस करने में अपने मेंबर्स को भी और सोसाइटी को भी इतने साल लग गए कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन ऑफेंस। इसको कोई ऑफेंस मानने के लिए तैयार नहीं था, और अगर कोई खातून जो है वो किसी तशद्दुद का शिकार होकर पुलिस के पास भी जाया करती थी तो उसे भी कह दिया जाता था कि बीबी घर जाओ, ये तुम्हारे घर का मामला है। सो अब हमने कम से कम ये तो इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये घर का मामला नहीं है। अगर किसी कोई खातून कमोडिटी नहीं है किसी की, वो एक भी उसी तरह रिस्पेक्टेबल है जिस तरह मर्द हजरात अपने घर में रिस्पेक्टेबल हैं, उनको भी वही जगह मिलनी चाहिए। सो पहली तो बात यह है कि ये इस्टेब्लिश करना कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन ऑफेंस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझती हूँ। दूसरा, यकीनन इसकी एक्सेप्टेंस और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मैं जो 12-13 साल की मेरी एक स्ट्रगल है इस हवाले से, मैं समझती हूँ कि इसमें इश्यूज आने शुरू हो भी गए हैं। बहुत सारी जो थोड़ी राइटिस्ट हमारे लोग हैं वो इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन के जरिए वो इसकी मुखालफत करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को कम से कम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो डेटरेंस का एलिमेंट होता है जो हर कानून के पीछे होता है, कवानीन बनाए ही डेटरेंस के एलिमेंट के लिए चाहते हैं, तो कम से कम अब हाथ उठाने से पहले मर्द को जो है वो सोचना पड़ेगा कि अब ये घर का मामला नहीं होगा। अगर वो हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। मिरेकल्स नहीं होंगे, लेकिन हमने ये मिरेकल जरूर कर दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन ऑफेंस। जी उज़्मा साहिबा, आपको दोबारा शामिल करते हैं, लेकिन मैं हिना जिलानी साहिबा के पास जाना चाहता हूँ। दो पहलू हैं इस सवाल के हिना साहिबा जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। एक तो ये कि चले लॉ बन गया, इससे पहले भी लॉज बने, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन का, वर्क प्लेस हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन का, एसिड थ्रोइंग के खिलाफ कवानीन बने, लेकिन इन सारे कवानीन की इम्प्लिकेशन हमें कहीं होती नज़र नहीं आती। उसके अलावा एक चीज़ और भी है
کہ سوسائٹی میں جیسے ابھی عظمیٰ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ سوسائٹی میں آلریڈی اس کا ریاکشن ملنا شروع ہو گیا ہے، اور میں اب سے کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک بڑے مذہبی رہنما ہیں اور سیاسی رہنما ہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو رن مریدوں کی یا زن مریدوں کی اسمبلی ہے، اور ان کو یہ بھی بدل دینا چاہیے کہ اب بیوی شوہر ہوگی اور شوہر بیوی ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر یہ جو ایک سوچ ہے، جو رویہ ہے، اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ تو جو بھی کہتے رہیں گے کہتے رہیں، ریاست کو تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، اور باقی یہ ہے کہ معاشرے کو آہستہ آہستہ قوانین کے ذریعے سے ہی ذہنی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لا از این انسٹرومنٹ آف سوشل چینج، تو اس کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پہلے آئیں اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کا پراپر طریقہ کار انفورس کیا جائے۔ میں آپ کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتی ہوں کہ قوانین تو آ جاتے ہیں لیکن ان کی انفورسمنٹ ہمیشہ ویک رہتی ہے، اس وجہ سے کہ ہماری حکومتوں میں ان لوگوں کو ٹیک آن کرنے کی نہ تو طاقت ہے نہ ول ہے جو جس قسم کی باتیں مولانا صاحب کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ لیکن اگر اس ریاست نے، اس ملک نے انسانیت کو اور ایک انصاف کو فروغ دینا ہے تو پھر یہاں کی جو بھی حکومت آئے گی اس کو دل کڑا کر کے، جیسے وہ ٹیررسٹ سے لڑ رہے ہیں اسی طرح عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے بھی ان کو پوری طریقے سے اپنی قوت کو اور ریاست کی اتھارٹی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ عظمیٰ صاحبہ نے اس قانون کے بارے میں آپ کو بتایا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایز سول سوسائٹی ویلکم تو ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آدھی بھی چیز دیں گے تو ہم اس کو پوری کر دیں گے، اس کو استعمال کر کے اور عدالتوں میں لے جا کر اس کو بہتر بنا کر۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیجسلیٹر کو جو قانون پاس ہوا اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ چیز ایکسپیکٹ اس قانون سے نہیں کرنی چاہیے جو کہ اس قانون میں ہے ہی نہیں۔ یہ قانون ڈومیسٹک وائلنس کو اوفینس نہیں بناتا، یہ قانون صرف وہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو گئی ہے تو پھر ڈومیسٹک وائلنس کی شکار کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پینلٹی ڈومیسٹک وائلنس کمٹ کرنے والے کے لیے کرمنل لائبلٹی نہیں ہے اس قانون میں۔ تو یہ بات میں کلیریفائی کر دوں، اور یہی ایک بہت بڑی ایک تضاد تھا ہمارے سوچ میں اور اس حکومت کے سوچ میں، جس کے لیے ہم نے بار بار کام کیا اور بہت سے مسودے تیار کر کے دیے کہ کس طریقے سے اس کو ایک کرمنل پینلٹی اگر آپ بنائیں گے تو ڈیٹرنس زیادہ ہوگی۔ جہاں تک کہ وکٹم کی پروٹیکشن کی بات ہے، یہاں پر ویمنس پولیس اسٹیشنز بھی بنے، یہاں پر بے شمار دفعہ شیلٹرز اور ویمن پروٹیکشن اور کرائسس سینٹرز بنے، لیکن کیونکہ حکومتوں میں نہ تو وہ کیپیسٹی ہے نہ وہ ول ہے کہ اس چیز سے لڑنے کے لیے پوری طریقے سے ریاست کی فورس کو استعمال کر سکیں اور ریاست کے پورے وسائل کو ان میں مالی وسائل بھی ہیں استعمال کیا جا سکے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے۔ نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کھلے عام ڈومیسٹک وائلنس کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں اور اپنا حق بھی سمجھتے ہیں، اقدامات کی مزاحمت بھی کرتے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کو زن مریدی بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ بات یہاں پر اس معاشرے میں موجود ہے تو کیا یہ عظمیٰ صاحبہ نہیں سمجھتی کہ اس میں ایک کرمنل پینلٹی ہونی چاہیے تھی تاکہ اتھارٹی جو ہے وہ ریاست کی ہوتی، سزا دینے کی ان لوگوں کی جو عورت کی عظمیٰ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں، آپ کے اسی سوال کے ساتھ عظمیٰ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، کیا اس کو مزید جامع کیا جا سکتا تھا اس بل کو، یا نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو یہ باور کرا دیا جاتا کہ ڈومیسٹک وائلنس از این offense اور جو بھی کمٹ کرے گا چاہے وہ جس بھی سطح کی ہو اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا ایز اے ڈومیسٹک وائلنس کرمنل؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایز لیجسلیٹر مجھے معلوم ہے میری ڈیوٹی کیا ہے، اور ہم نے اس بل کے اوپر بڑی محنت کی ہے۔ اس کے اوپر ہم کوئی 2-2.5 سال سے تو اس اسمبلی کے اندر، اور جیسے میں نے کہا بہت سالوں سے اس پہ کام کر رہے تھے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی اس کے ساتھ اس بل پہ ہمارے ساتھ آن بورڈ موجود تھی، ان کے ساتھ ہماری کوئی 4-5 میٹنگز جو ہے اس ایشو کے اوپر ہوئی۔ میری گزارش ہے نا بی بی سے یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن جو ہیں وہ معاشرے میں حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہوتے ہیں،
اور یہ شروع سے آسما ہنا جیلانی صاحبہ کی طرح ایک دو اور ہماری جو سول سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کی طرف سے یہ بار بار یہ کرمنل اس کو وہ کرنے کی بات آتی رہی. لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی ہمیں جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس کو کم از کم اتنا آفینس ضرور کر دیا ہے, اگر اس میں کرمنالوجی جو ہے وہ کرمنل اگر اس کو ہم نے سزا اس کو اس میں ابھی تجویز نہیں کی, لیکن کم از کم یہ ہاتھ اٹھانا جو گھر کی بات ہوتی تھی, ایک عام بات ہوتی تھی, وہ عام بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, ہماری ابھی بھی لوگوں سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. دیکھیے لاز لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہونے ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا لا بنا دیں گے کہ جو آپ کی سوسائٹی کو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہوگا تو آگے بات نہیں چلے گی. دیکھیے ارلی چائلڈ میریجز کے اوپر بھی یہی ہوا, آپ سوچ نہیں سکتے اس پہ کتنا ریزنمنٹ آیا ہمیں جب ارلی چائلڈ میریجز کے اوپر ہم اس کی ایج کم کرنے کی لڑکی کی بات کر رہے تھے. ہمارے ملک میں جتنے فرقے ہیں ہر ایک کے جو اسکالر ہیں ان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن تھی کہ بچی کس ایج میں جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے. سو میں آپ کو اگزامپل دے کے کہہ رہی ہوں, لیکن ہم نے یہ تو ضرور کر دیا کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر اس میں آگے بھی چینج آ سکتا ہے. پہلے ہمیں اس کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ لا آپ ایسا بنا دیں, اور بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے یوم مذمت بھی منائیں گے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے. میں صرف بات کمپلیٹ کر لوں ہنا, میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں. میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے جو خاتون وائلنس کا شکار ہوگی وہ کسی بھی شکل میں ہے, پہلی بات وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جی میں واپس آتا ہوں ہنا صاحبہ آپ کے پاس. جی پلیز. اور ہم نے جو عورت کو تشدد کا شکار بھی ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا, سب سے بڑا اس وقت جو اختلاف جو ہم پہ کرٹیسزم آ رہا ہے جس کے اوپر آج مولانا صاحب نے بھی سٹائر کیا بہت کہ جو ہے وہ خاتون کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. وہ خاتون جو ہے جس کو مار بھی پڑتی تھی اور وہ گھر کے باہر کھڑی کر دی جاتی تھی, وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی. اگر جانا ہوگا تو مرد گھر سے باہر جائے گا. Which is absolutely right. Which is absolutely right. Let me please move forward. جی جعفری صاحب آپ سے تھوڑا سا اس پہ مزید انپٹ لینا چاہتا ہوں. جیسے ابھی ہنا صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک بل تو پاس ہوا ہے, لیکن اس کے اندر اس قسم کی شکیں نہیں ڈالی گئیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک کرمنل افینس قرار دیا جا سکے. فار ایگزامپل جب یہاں امریکہ میں چونکہ ہم یہاں سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, بہت سخت قوانین ہیں اور خواتین جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں تمام تر اثاثہ جات ان کو فوراً دے دیے جاتے ہیں. یعنی اگر گھر ہے تو اس میں خاتون رہے گی, مرد اس گھر میں نہیں رہ سکتا. اگر گاڑی ہے تو وہ خاتون کے پاس چلی جائے گی, بچے خاتون کے ساتھ رہیں گے جب تک کوئی فیصلہ عدالت کے ذریعے نہیں ہو جاتا. لیکن کچھ کامن پریکٹسز ہیں, جیسے ایمرجنسی میں کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو, اس کو جو بھی فزیشن یا جو بھی نرس اٹینڈ کرنے آتی ہے وہ جو بنیادی چند سوالات کرتے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کا شکار تو نہیں ہیں. تو اس طرح کی پریکٹسز معاشرے میں کیسے لائی جائیں گی؟ ہنا صاحب نے جو بات کہی ہے عاطف صاحب وہ بالکل صحیح بات ہے, اس قانون میں سب موجود ہے. اور رہ گیا یہ سوال کہ اب عورت باہر نہیں جائے گی مرد باہر جائے گا, جب مرد کے خلاف کوئی پینلٹی ہی نہیں ہے, کوئی تعزیری قدم ہی نہیں ہے, اس کو نکالے گا کون؟ سب سے بڑی بات ہے. اور دوسرے کے قوانین بننا بہت اچھی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ جیسا عظمیٰ بھی کہہ رہی تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جایا جا سکتا ہے آگے, لیکن اگر اسی قانون کو مکمل قانون بنایا جاتا, اس میں تعزیر رکھی جاتی مرد کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کرنے والے کے لیے, اور یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے کیسز میں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالی مرد ہی نہیں کرتے ڈومیسٹک وائلنس, عورتیں بھی کرتی ہیں. اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے تھا جو اس میں نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ قانون تو آپ نے بنا دیا, بہت سارے قوانین ہیں پاکستان میں, لیکن آج آپ دیکھیں ان قوانین کا حشر کیا ہو رہا ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے, انفورسمنٹ ہے. دوسرے کسی بھی قانون کے لیے معاشرے میں سوچ کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں سوچ کو تبدیل کریں, تب اس کے بعد یہ صورتحال بہتر ہوگی. رائٹ. تو معاشرے میں سوچ کی تبدیلی اب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو کھڑے ہو کے براہ راست تمسخر اڑا رہی ہے ایک ایسے قانون کا جو کہ پاس کیا گیا ہے. یہ لفظ بڑا سخت ہو جائے گا, لیکن یہ اصل میں اس کو میل شاونزم کہوں گا. یہ خواتین کے ساتھ زیادتی والی بات ہے, اس لیے کہ خواتین اب تک تشدد کا شکار رہی ہیں,
دبایا جاتا رہا ہے ان کو، لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قوانین بننا شروع ہوئے ہیں، سوچ کا انداز تبدیل ہو رہا ہے، تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور ان معاملات سے فہم و تفہیم کرنی ہوگی، سمجھوتا کرنا ہوگا جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں اگر اسپاؤس شکایت کرتا ہے ٹیلی فون کر کے تو پولیس آ کر یہ نہیں دیکھتی کہ کیا ہوا ہے، پولیس یہ دیکھتی ہے کہ کوئی چوٹ کا نشان ہے اور کس نے فون کیا ہے. دوسری پارٹی کو وہ فوراً اریسٹ کر لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ دونوں تحفظ فیل کر سکیں کہ اگر زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ تو دوسرے کو پولیس آ کے لے جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی جو پولیس کا سسٹم ہے وہ بھی وہی ہے. جی، وہ جیسے ہنا صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے، اس کو گھر میں ہی طے کیا جائے. ہنا صاحبہ، کمنگ بیک ٹو یو، آپ نے جیسے ابھی پہلے بات کی کہ قوانین اتنے سخت نہیں ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے اداروں میں. کیا آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ پولیس کا جو کردار ہوتا ہے، کیونکہ بڑا بنیادی کردار ہوگا اگر اس بل کو قانون بنا بھی دیا جاتا ہے، تو پولیس کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، جامع کرنے کے لیے کیا پروگرامز ہیں جن کے ذریعے پولیس کی بھی تو ٹریننگ کرنی پڑے گی نا، کہ وہ پہلے یہ تصور کریں کہ خاتون ایک وکٹم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس پہ تشدد ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس بات پہ بھی سنا کہ ایک مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے، وہ چاہے عام پبلک کا ہو یا کسی ادارے کا ہو، ایک جامع منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے. قانون کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیٹ کی سوشل پالیسی کا پریشر ہوتا ہے جو کہ اس کو ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ نے سنا عظمیٰ صاحبہ نے جو کہا، میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہاں، یہ ایٹیٹیوڈ جن کی وہ بات کر رہی ہیں اور وہ چیلنجز جس کی طرف نشاندہی کی ہے ہمارے لیجسلیٹرز کے راستے میں جو آ رہے ہیں، یہ ایسی ریالٹیز ہیں جن سے ہم بھی واقف ہیں. میں نے بھی بال اپنے سفید نہیں کیے دھوپ میں، اور شاید عظمیٰ صاحبہ سے زیادہ ان لوگوں کو برداشت کیا ہے اور ان سے ڈیل کیا ہے جس کی بات وہ کر رہی ہیں. لیکن میرے اور ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ میں ان ریالٹیز کو بدلنے کی جنگ میں ہوں. میں ان ریالٹیز سے کمپرومائز نہیں کروں گی کبھی، اور میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی اپنے لیجسلیٹر سے کہ جو واقعی عورتوں کا بہبود چاہتے ہیں تو دین گو دا فل مائل، ڈونٹ اسٹاپ ہاف وے. اور گولی اگر درد پیٹ میں ہے تو سر کے درد کی گولی نہ صرف دیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جب بات کی ہے کہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ بدلے گا، تو پولیس کا ایٹیٹیوڈ کیسے بدلے گا جب قانون بنانے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا قانون، تو ہم اس حد تک نہ جائیں. آپ ڈیٹرنس کیسے کریں گے؟ آپ نے کیا ہے؟ بہت اچھا انتظام کر دیا آپ نے آفٹر دا فیکٹ، یعنی جب وہ پٹ گئی ہے عورت اور وکٹم بن گئی ہے تو آپ نے اس کا انتظام کر دیا ہے. لیکن اس کو ڈیٹرنس جو ہے وہ اس عورت نے تو نہیں، یا اس کے پروٹیکشن سسٹم نے تو ڈیٹرنس نہیں کرنی ہے ان لوگوں کے ذہن میں جو پرپیٹریٹرز ہیں. ڈیٹرنس تو آئے گی جب ان کو یہ خیال ہوگا کہ یہ جرم ہے اور ہمارے ساتھ ہمیں اس کی سزا ملے گی. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ادھورا بل پاس ہونا کوئی بری بات تھی؟ سمجھنی چاہیے کہ ہم ایسے ہی یہ باتیں نہیں کریں، ہم کوئی آئیڈیل سچویشن کی طرف نہیں جا رہے. ہم نے بڑی زندگی میں دنیا دیکھی ہوئی اور ہمیں بھی ایکسپیرینس ہے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں ہنا صاحبہ، اف یو کین ہیئر می، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مناسب بل نہیں تھا؟ یعنی اگر بل پاس ہی نہ ہوتا، اس میں مزید شکیں ڈال دی جاتی، جیسے عظمیٰ صاحبہ نے کہا ہے کہ اٹس اے ریس دیٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو فار مینی ایئرز. لیکن اگر ایک ایسا بل لایا جاتا جس کو اسمبلی پاس ہی نہ کرتی تو کیا وہ بہتر ہوتا ہے، یا یہ کہ ایٹ لیسٹ ایک سٹیپ تو آگے لیا گیا؟ یہ ٹرائی کرنے کی بات تھی نا. یہ جو آپ نے آج انہوں نے شروع اس بات سے آپ کے پروگرام نے کیا کہ ہم نے تو کرمنلائز کر دیا ہے ڈومیسٹک وائلنس لا کو. تو میں صرف ان سے اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کرمنلائز نہیں کیا. آپ لوگوں کے ذہن میں وہ ایکسپیکٹیشن نہ ڈالیں اس قانون سے جب آپ یہ کر ہی نہیں پائی ہیں. اور آپ نے اگر یہ کہنے کی آپ کی ہمت ہے تو پھر اسمبلی میں بھی کہہ دیتی ہیں آپ، تو شاید پاس ہی ہو جاتا. چلیے اسمبلی کے حالات جاننے کے لیے واپس عظمیٰ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ، کیا واقعی اگر اس کو جیسے ہنا صاحبہ کا جو اعتراض ہے کہ اس کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، جو کوششیں کی گئی ہیں ان کو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے وہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے؟
देखिए मैं महीना साहबा मेरी सीनियर हैं, मैं बहुत सारी बातें मतलब मुझे तकलीफ हुई है इनसे सुनकर, कम से कम इस तरह की बातें। यहाँ कोई कंपटीशन की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हिम्मत किसमें कितनी है, और अल्लाह का करम ये है कि हमने उतनी हिम्मत नहीं की जितनी हिना जिलानी साहिबा ने की है, लेकिन हमने कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत करने की कोशिश जरूर की है, जो आज तक इतने सालों में नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर। मैं इस पे कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के हमारे जो माशरती हालात हैं उसकी कुछ प्लस और नेगेटिव्स हैं, उसकी कुछ रियलिटीज हैं। वॉशिंगटन में नहीं रहते, इस लॉ ने राजनपुर के देहात में भी इम्प्लीमेंट होना है। इस लॉ ने दूर दराज के उन लोगों को जो जिस मर्द की इज्जत बड़ी फ्रजाइल है, इसने उस घर में भी इम्प्लीमेंट होना है। और सिर्फ क्रिमिनल नहीं किया। देखिए जिस औरत को जिसको अगर हर्ट होता है तो पीपीसी के अंदर तो उसको उसकी हर्ट की सजाएं तो मौजूद है ना। पहले तो बात ये, जो मैंने बात शुरू की थी जिस बात से, शायद मैं ही आपकी बात नहीं पहुंचा सकी, मैं दोबारा कर लेती हूँ। मैंने ये कहा कि अगर औरत पिटती भी थी, उसको अगर चोट भी लगती थी, उसको कोई बंदा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता था कि ये घरेलू मामला है। अब कम से कम उसको घर से बाहर निकाला जा सकता है। फिर जो हमने प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की है, जो कोर्ट ब्रेसलेट इस वक्त ह्यूमन क्राई है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, कि ब्रेसलेट बना देंगे, वो भी आपको मालूम है कि एक मॉडर्न तरीकाकार है जो इस वक्त अमेरिका में भी है, बाकी बहुत और मुल्कों के अंदर भी है। तो देखिए आइडियल सिचुएशन और पैराडाइज में रहने की बजाय हमने भी बहुत जो है वो आइडियल सिचुएशंस की बात की, लेकिन जब हमने डिस्कशंस किए, जब हम बैठे और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कम से कम औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने, देखिए जिस घर के अंदर जो है वो असर आएगी, अगर पुलिस के साथ आती है, वो घर के अंदर जाती है अगर, और इसके ऊपर भी बड़ा सोसाइटी के अंदर वो है कि जी घर के अंदर कैसे घुस जाएगी। हमने कहा जी रेस्क्यू करने के लिए औरत को जाना पड़ेगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर औरत विक्टिम है अंदर तो उसको रेस्क्यू करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसके हमारे मुआशरे के अंदर जिस घर में पुलिस जाएगी, उस घर में फिर डेटरेंस का एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं होती कि पुलिस किसी के घर में घुस गई तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब बड़ी नॉर्मल बात है। कुछ चीजें हमारी सोसाइटी की हार्ड रियलिटीज है। मैंने ये नहीं कहा कि ये आसमान से उतरा हुआ कोई हमने बिल्कुल हरफे आखिर कह दिया है। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा भी कह रही हूँ कि बिल ना होने से और औरत को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने से, दूसरी पुलिस की ट्रेनिंग की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इसके ऊपर जो हमने सेंटर की जिसकी बात की है, अगर कोई खातून घर में नहीं रहना चाहती और उसको अगर शेल्टर प्रोवाइड करना है, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें उस खातून के मेडिकल से लेकर उसकी एफआईआर के दर्ज होने से लेकर विमेन प्रोसिक्यूटर्स के उसको केस तैयार करने तक, उसके शेल्टर तक, हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे। सो इसलिए कुछ चीजें ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसमें हर एक को मसल करने का और किसी में हिम्मत है किसी में नहीं है, इसकी बजाय मैं समझती हूँ कि हमें एक ही दफा बड़ा सा लीप लेने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हमें इसको एडमिट कराना चाहिए सोसाइटी के अंदर, हमें इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराना है। और ये इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हिना जिलानी साहिबा की भी तमाम तवक्कुआत हमसे पूरी हो जाएंगी। राइट जाफरी साहब, अभी जैसे उज़्मा साहिबा ने कहा, बहुत जोर से दुआ करती हूं। जी थैंक यू हिना साहिबा। अभी जैसे उज़्मा साहिबा ने कहा कि कुछ टैबूज भी हैं सोसाइटी में, हमें उनसे भी निपटना होगा। क्या जी हिना साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेट मी गेट अ क्विक रिएक्शन फ्रॉम जाफरी साहब। अब जाहिर बात है एक मर्द डोमिनेंट माशरा है, वो किसी भी सूरत अपनी तज़हीक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो औरत के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या कानून होने चाहिए हैं जो कि सबसे पहले मर्द को ये बताएं कि खातून बराबर की इंसान है, बराबरी के हक रखती है। सबसे बड़ी बात आतिफ साहब इसमें यह है कि जब कानून पर अमल दरामद का मसला तय हो जाएगा कि कानून पर अमल दरामद हो रहा है, अगर 2 मर्दों को सजाएं मिलेंगी तो 10 मर्द जो है उससे सबक हासिल करेंगे। और उसके बाद अगर आप एक मैकेनिज्म कायम कर लें अपनी सोसाइटी में कि आप लोगों के माइंड सेट जो है चेंज करेंगे, सोच को चेंज करेंगे, उसमें सिविल सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करेगी, उसमें रिलीजियस हल्के भी अपना रोल प्ले करेंगे, उसमें हुकूमत भी अपना रोल प्ले करेगी, तब आप जाके इस मामले को दुरुस्त कर सकते हैं। वरना जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, उसमें आप एक कानून बनाकर और उसको सिर्फ छोड़ कर के हाँ जी हमने कानून बना दिया, कभी भी इस इशू को
سالو نہیں کر سکتے۔ ہنا صاحبہ، خاتون صرف شوہر کے تشدد کا شکار نہیں ہے، اپنے ان لاز کے تشدد کا بھی شکار ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے بات اس ڈومیسٹک وائلنس لا میں انہوں نے تھوڑی سی گنجائش تو ضرور دی ہے کہ اگر اس فیملی ہوم میں جس کی ڈیفینیشن قانون میں دی گئی ہے اس عورت کے ساتھ تشدد ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی انوالو ہو اس سے پروٹیکشن دی جا سکتی ہے اور لی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بات جعفری صاحب نے کہی وہ امید ہے کہ عظمیٰ بھی سن رہی ہوں گی، کیونکہ ہر قانون کی افادیت کا احساس تبھی ہوگا جب میکنزمز آن دا گراؤنڈ ورک کریں گے، اور میکنزمز آن دا گراؤنڈ جب اسٹیبلش ہو جائیں گے تو سول سوسائٹی کو تو عادت ہے کہ اد پچدے لا سے بھی کوئی فائدہ نکال ہی لیتی ہے۔ تو یہ میں ان کی کاوشوں کو جیسے میں نے پہلے کہا میں انڈرمائن نہیں کر رہی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ڈیٹرنس کا پہلو اس قانون میں نہیں ہے۔ بہرحال جو پروٹیکشن کا پہلو ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ اگر میکنزم قائم کر دیتے ہیں حکومت تو اس کو استعمال کریں اور اس میں بہتری لانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ رائٹ، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اس رپورٹ کی بھی جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شائع کی ہے، اور چونکہ عظمیٰ صاحبہ آپ حکومت کی ترجمانی کر رہی ہیں، بہت سے پہلو ہیں جن پر بات کی گئی ہے، خاص طور پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور چند کارکنان کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن ایک جو بہت بڑی اس میں بات کی گئی ہے وہ ہے میڈیا پر عائد کی جانے والی پابندیاں۔ جیسے جو ہی ایک واقعہ اس میں کوٹ بھی کیا گیا ہے کہ جب سعودی عرب میں حج کے دوران کرین گرنے کا واقعہ پیش آیا تو پیمرا نے پاکستانی میڈیا کو سعودی عرب کے خلاف بات کرنے سے خبردار کیا تھا۔ یہ ایک جمہوری حکومت ہے، بلیو کرتی ہے آزادی صحافت پر، لیکن پھر پیمرا کے ذریعے اس قسم کے دھمکیاں یا ڈراوے بھی پہنچاتی ہے میڈیا تک۔ کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ دیکھیے مجھے پہلے تو میں پچھلے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سیریسلی مجھے اپنے اوپر جو ہے وہ مطلب ترس آ رہا ہے کہ ایک طرف ہم جو ہمارے رائٹسٹ ونگ ہے ان کے اس کا شکار ہیں، مطلب انہوں نے ہمیں سامنے رکھا ہوا ہے، جو گفتگو ہمارے بارے میں کی جا رہی ہے وہ آپ مطلب میڈیا پہ مختلف چینلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہنا جو ہیں جن کی ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ سٹرگل رہی ہے اور ان کی زندگی گزری ہے اس کے اندر، وہ بھی ہم سے خوش نہیں ہیں۔ تو دیکھیے لیٹس سی ہمارا فیٹ کیا ہوتا ہے، ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ جہاں تک ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آپ نے بات کی، دیکھیے یہ بڑا جو ہے وہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، جو یہ کرین کی اور وہ جو منا میں بھگدڑ کی بات ہوئی اس میں یہ ہے کہ بہت عرصہ تک، بہت دیر تک تو جو اہم حقائق ہیں وہ سامنے ہی نہیں آئے۔ ایون آپ یہ دیکھیے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں دیا گیا، ایون ڈیڈ باڈیز تک ایکسیس نہیں ملا اور وہ ہوا۔ سو یہ دھمکی کی بات نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا کہ جب تک فیکٹ سامنے نہیں آتے خواہ مخواہ ایک ون سائیڈڈ ایک جو ہے وہ سٹوری ٹانگ پکڑ کے اس کو نہ چلا جائے، بیکاز پاکستان کو تمام اپنے جو دنیا کے اندر تمام ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے۔ اور ایسی کوئی دیکھیے اب یہ بھی ایک فیکٹ ہے نا، مجھے کہنا پڑے گا افسوس کے ساتھ، اجمل قصاب کو پاکستانی ہمارے میڈیا نے ثابت کیا تھا نا، ابھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اجمل قصاب کون ہے، اور ہمارا میڈیا اس کے گھر پہنچ گیا تھا، اس کے گاؤں تک۔ تو یہ بھی مطلب تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اگر میڈیا کو کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اور جس دن میڈیا کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی پابندی لگی اس میں سب سے پہلے میں اپنی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی اگر کوئی ایسی بات ہوگی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جمہوری حکومتیں یہ نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہیں۔ جی عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا، اور ہنا جیلانی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، جعفری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ زیادہ بات کی جائے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس پر بات نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم نے جس موضوع پہ بات کی جو کہ پاکستانی خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف جو بل پاس کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی سے، یہ ایک بہت ہی خوش آئند بل ہے۔ اگلے ہفتے تک محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔